बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं भी, अल्लाह का करम है मुझ पर। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पे मिलकर साथ बैठे हैं और हम जब भी मिलकर बैठते हैं एक साथ ही हमारे साथ होती है एक अच्छी सी मुस्तनद किताब। और जो किताब आजकल हम पढ़ रहे हैं वो है क़ससुल कुरान, और इसको हम पिछले अपनी 40 ऑडियोज़ में मिलकर पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट नंबर 41 में अपनी रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और हेडिंग है याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत की निशानी और पेज है 322। आइए आगाज़ करते हैं। लिखा है यहाँ हज़रत, अच्छा हाँ, ये मैं बता दूं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में जब दुआ की गई थी उनके लिए, और वो फिर वो जो उनकी विलादत की बिशारत दी गई थी, ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब अगली हेडिंग है कि याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत की निशानी, क्योंकि उन्होंने कहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत व नबूवत के बारे में। बल्कि यहाँ से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि जब यहाँ से ले लेते हैं कि जब ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। जी, यानी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, दुआ कबूल हो गई और उसके बाद फिर उनकी सिफ़ात बयान की गई और अब उनकी विलादत की। उन्होंने कहा कि मुझे निशानी कैसे पता चलेगा, तो आइए अब पढ़ रहे हैं हम निशानी। लिखा है कि यहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत पर किसी निशानी की दरख्वास्त करते हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं कि इस अजीब व गरीब वाक़े पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का इजहार ताज्जुब और परवरदिगार से किसी निशानी का तकाज़ा किसी तरह से भी अल्लाह ताला के वादों पर बेतमादी की दलील नहीं है, खुसूसन जबकि कुरान की दीगर आयात पर नज़र करने से सवाल का जवाब वाज़े हो जाता है। और वो ये कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मालूम करना चाहते थे कि एक बांझ औरत जो कई साल से महाना आदत में भी छोड़ चुकी थी, उसके यहाँ बच्चा पैदा होना क्यों कर मुमकिन है और उसमें क्या तगय्युर व तबद्दुल होगा, क्या फिर से जवान या अधेड़ उम्र की औरतों की तरह से माहवारी आने लगेगी या वो किसी और तरह से बच्चे की पैदाइश के काबिल हो जाएंगी। अलावा अज़ी कुदरत खुदाबंदी पर ईमान शहूद और मशाहिदे से अलग चीज़ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दरअसल चाहते थे कि ईमान दर्जा शहवत तक पहुँच जाए। ये बात शीन है वाव दाल, हो सकता है इसे शहूद कहेंगे या शहवत, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिंदों के वाक़े से मिलती जुलती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का माद और क़यामत पर ईमान तो था, लेकिन वो इस तरह ईमान हासिल करना चाहते थे। ये फितरी अमर है कि इंसान जब तबई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसी अमर का सामना करता है तो वो गौर व फ़िक्र में पड़ जाता है और उसे ख्वाहिश भी होती है कि उसके लिए कोई हिस्सी दलील हासिल कर ले। इसी तरह खुदा जो चाहता है कर देता है। ये कहकर बशारत इलाही की ताकीद भी की जाती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इस अमर से उनका ईमान शहूदी का दर्जा हासिल कर ले और वो चाहते थे कि उनका दिल इत्मीनान से माला माल हो जाए, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुशाहिदा हिस्सी के ज़रिए इत्मीनान के हुसूल की ख्वाहिश की थी, वो भी इस मरहले तक पहुँच जाए। खुदावंद आलम ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दरख्वास्त भी कबूल फरमाई और उसके लिए एक निशानी मुकर्रर फरमाई कि उनकी ज़बान किसी तबई आमिल के बग़ैर 3 दिन के लिए बेकार हो गई। वो आम तौर पर गुफ्तगू ना करते थे, लेकिन खुदावंद आलम के ज़िक्र और उसकी तस्बीह के वक्त उनकी ज़बान बग़ैर किसी तकलीफ़ के काम करती थी। ये अजीब व गरीब कैफियत तमाम अमूर पर अल्लाह की कुदरत के लिए एक निशानी थी और वो खुदा जो बंद ज़बान को अपने ज़िक्र के वक्त खोल देने की ताकत रखता है, और वो ये कुदरत भी रखता है कि किसी बांझ रहम से ऐसा बाईमान बच्चा पैदा कर दे कि जो ज़िक्र परवरदिगार का मज़हर हो। उसी से इस निशानी का इस चीज़ से रब्त ज़ाहिर हो जाता है जो हज़रत ज़करिया चाहते थे। मुमकिन है इस निशानी में एक नुक्ता भी पन्हा हो, और वो ये कि इस मसले में जनाब ज़करिया इसरार और निशानी का तकाज़ा करते। फ़ेल हराम और मकरू न था, लेकिन बहरहाल तर्क ऊला से कुछ मुशाबे ज़रूर था। इसीलिए खुदावंद आलम की तरफ से ऐसी निशानी दी गई जो कुदरत नुमाई थी और तर्क ऊला पर तंबी और इशारा भी था। ये बात जालिब नज़र जीम अलिफ लाम बे नज़र है कि इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया को एक ऐसा बेटा अता फरमाया जो कई लिहाज से हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बेटे से मुशाबहत रखता है। मसलन बचपन में बैसत नबूवत के लिहाज से, नाम के मफ़हूम के एतबार से, क्योंकि ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम दोनों का माने ज़िंदा रहता है।
اچھا انورٹڈ کاما میں معنی لکھا ہے کہ زندہ رہتا ہے. اچھا انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں پر موت اور حشر و نشر 3 مواقع پر درود و سلام بھیجا ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے یحییٰ علیہ السلام عشق الہی میں سرشار پیغمبر. آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام خداوند متعال کے ایک عظیم پیغمبر تھے اور ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ بچپن میں مقام نبوت پر فائز ہوئے. خداوند متعال نے انہیں اس سن و سال میں ایسی روشن عقل اور اتنی تابناک فہم و فراست عطا فرمائی کہ وہ اس عظیم منصب کو قبول کرنے کے لائق قرار پائے. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 323 پر. اس پیج پہ لکھا ہے کہ بہرحال منابع اسلامی اور منابع مسیحی میم نون الف بے عین منابع اسلامی اور منابع مسیحی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے. منابع مسیحی میں تصریح ہوئی ہے سواد رے یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل تعمید دیا. عین میم یہ دال دیا اور اسی لیے انہیں یحییٰ تعمید دہندہ کے نام سے پکارتے ہیں. یہ جو نام ہے نا یحییٰ تعمید دہندہ یہ عین میم یہ دال یہ انورٹڈ کاما میں تھا. اس کے بعد لکھا ہے اس نام سے پکارتے ہیں. اب بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ غسل تعمید ایک مخصوص غسل ہے جو عیسائی اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اسے گناہ سے پاک کرتا ہے. یہاں پر انورٹڈ کا وہ بریکٹ کلوز ہو گیا جو کہ غسل تعمید کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا تھا. پھر لکھا ہے کہ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان پر ایمان لائے. اب لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بعض چیزیں قدرے مشترک تھیں. انتہائی زیادہ زہد و تقوی، کچھ اسباب کی بنا پر ترک ازواج، معجزانہ طور پر پیدا ہونا اور اسی طرح بہت ہی زیادہ قریبی نسب. اچھا یہ جو لکھی ہے اس سے آگے چلتے ہیں. جی لکھا ہے یحییٰ. پھر یحییٰ کا جو ورڈ ہے نا اصل میں وہ دیکھی تھی کہ وہ انورٹڈ کاما میں ہے اور اس کے بعد اگلا ورڈ ہے حیوت ہے یہ واو گول تا کے ساتھ وہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے. تو لکھا ہے یحییٰ حیوت کے مادے سے ہے اور اس کا معنی ہے زندہ رہتا ہے اور یہ اس عظیم پیغمبر کا نام رکھا گیا تھا. زندگی سے یہاں مراد مادی اور معنوی دونوں طرح کی زندگی ہے جو ایمان منصب نبوت اور خدا سے ربط کے زیر سایہ ہو. سورہ مریم کی آیت نمبر 7 سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی نام ان کے لیے انتخاب فرمایا تھا. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے یہاں پہ کہ اے زکریا ہم تجھے ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہے اور قبل ازیں کسی کا یہ نام نہیں تھا. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے یحییٰ علیہ السلام کی عمدہ صفات. قرآن مجید میں ان 10 نعمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو خدا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں یا انہوں نے توفیق الہی سے کسب کی تھیں. کسب کاف سین بے. آئیے وہ 10 اب ہم دیکھتے ہیں کہ نعمات جو تھیں. نمبر 1 ہے کہ ہم نے اسے بچپن میں فرمان نبوت اور عقل و ہوش و درایت عطا کی. 2 ہم نے اپنی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت و محبت بخشی. 3 ہم نے اسے روح و جان اور عمل کی پاکیزگی عطا کی. 4 وہ پرہیزگار تھے اور جو بات فرمان پروردگار کی مخالف ہوتی تھی اس سے دوری اختیار کرتے تھے. نمبر 5 اسے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش گفتار نیکوکار اور محبت کرنے والا پایا. یہ ہم نے 5 پڑھ لیے جو کہ قرآن مجید میں لکھا تھا کہ 10 نعمات. ابھی ہم نے 5 پڑھی ہیں. اس کے آگے کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے. اس کے بعد آگے سے 6 پڑھیں گے. تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی کئی ایک جہات سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کی مانند تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی کیفیت ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے. امام حسین علیہ السلام کا نام بھی حضرت یحییٰ کے نام سے کی طرح بے سابقہ تھا. پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا اور ان کی مدت حمل جس وقت شکم مادر میں تھے معمول کی نسبت سے بہت کم تھی. اب اگلا پوائنٹ یعنی کہ ہم نے جو 5 پڑھ لیے تھے نا جو نعمات کی طرف اشارہ کیا 10 تو اب 6 پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے وہ خلق خدا سے خود کو برتر سمجھنے والا اور ظالم و
مستکبر نہیں تھا، میم سین تے کاف بے نہیں تھا۔ اب چھٹا کے بعد اب ہم 7واں پوائنٹ ہے، اب یہ پیج نمبر 324 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے وہ معصیت کار اور گناہ سے آلودہ نہیں تھا۔ پھر 8، 9 اور 10 ایک ساتھ لکھی ہیں۔ وہ یہ لکھا ہے کہ اور چونکہ وہ ان عظیم افتخارات اور عمدہ صفات کا مالک تھا، لہٰذا جس دن وہ پیدا ہوا اس دن بھی اور جس دن اس کو موت آئے اس دن بھی، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے قبر سے اٹھایا جائے اس دن بھی اس پر ہمارا سلام و درود و سلام ہو۔ اور یہ سب مذکورہ بالا جتنی بھی آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، پورا سارا کچھ ہر چیز انورٹڈ کاما میں تھی، نعمات کا ذکر، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 سے لے کے 15 تک میں یہ سب بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، اب ہم اگلی چیز یعنی اگلا پیراگراف اور اگلی ہیڈنگ کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بچپن میں نبوت۔ لکھا ہے کہ یہ درست ہے کہ انسان کی عقل کے ارتقاء کا دور عام طور پر ایک خاص حد پر ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں میں ہمیشہ ہی بعض مستثنی افراد موجود رہے ہیں تو اس بات میں کون سا امر مانے ہے کہ خداوند متعال عقل کے ارتقاء کے اس دور کو بعض بندوں کے لیے کچھ مصالح کی بنا پر زیادہ مختصر کر دے اور کم سے کم عرصے میں سے مکمل کر دے، جیسا کہ بچوں کے لیے بولنا سیکھنے کے لیے عام طور پر 2 سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل ابتدائی دنوں میں بات کی، اور وہ ایسی بات تھی جو بہت ہی پرمعنی تھی اور معمول کے مطابق بڑی عمر کے افراد کے شایان شان تھی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں امام جواد حضرت محمد بن علی النقی علیہ السلام کے ایک صحابی سے کہ جس کا نام علی بن اسبات تھا، منقول ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ کا سن بہت چھوٹا تھا۔ میں ان کے قد و قامت میں گم ہو گیا تاکہ اسے اپنے ذہن میں بٹھا لوں، اور جب میں واپس مصر لوٹ کر جاؤں تو اپنے دوستوں سے اس بات کے کم و کیف کو بیان کروں۔ عین اسی وقت جب کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت بیٹھ گئے، گویا آپ نے میری تمام سوچ کا مطالعہ کر لیا، میری طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اے علی بن اسبات، خداوند متعال نے مسئلہ امامت میں جو کام کیا ہے وہ اسی کام کی طرح ہے کہ جو نبوت میں کیا ہے۔ اب اگلا پیراگراف بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہیڈنگ بھی نئی ہے۔ لکھا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت۔ لکھا ہے نہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تعجب خیز تھی بلکہ ان کی موت بھی کئی لحاظ سے عجیب تھی۔ اکثر مسلمان مورخین اور اسی طرح مشہور مسیحی منابع میم نون الف بے عین منابع منابع ان کی شہادت کے واقعے کو اس طرح نقل کرتے ہیں، اگرچہ اس کی خصوصیات میں کچھ تھوڑا بہت تفاوت دکھائی دیتا ہے لیکن پھر بھی۔ لکھا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے ایک طاغوت طاغوت کے اپنی ایک محرم سے غیر شرعی روابط کے خلاف آواز کی بنا پر شہید ہوئے۔ ہوا یہ کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے ہیرودیس پتہ نہیں ہے یہ رے واؤ دال یہ سین فلسطین کا ہوس پرست بادشاہ تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیٹی ہیرودیا ہے یہ رے واؤ دال یہ الف یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، وہ اپنے بھائی کی بیٹی ہیرودیا پر عاشق ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے حسن نے اس کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا دی۔ بادشاہ نے اس سے شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ یہ خبر جب خداوند متعال کے بزرگ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے صراحت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ یہ شادی ناجائز ہے اور توریت کے احکام کے خلاف ہے، اور میں ایسے کام کی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مخالفت کروں گا۔ اس مسئلے کی تمام شہر میں شہرت ہو گئی اور یہ خبر اس لڑکی ہیرودیا کے کانوں تک بھی پہنچی۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ کسی مناسب موقع پر ان سے انتقام لے گی اور اپنی ہوا و ہوس کی راہ سے اس رکاوٹ کو ہٹا دے گی۔ اس نے اپنے چچا کے ساتھ اپنے راہ و رسم میں اضافہ کر دیا اور اپنے حسن و جمال کو اس کے لیے ایک جال بنا دیا اور اس پر اس طرح سے اثر انداز ہوئی کہ ایک دن ہیرودیس ہے یہ ریواؤ دالیس ہیرودیس نے اس سے کہا کہ تیری جو بھی آرزو ہے مجھ سے مانگ،
تو جو کچھ چاہے گی وہ تجھے ملے گا۔ ہم آگئے پیج 325 پر، لکھا ہے کہ ہم نے یحییٰ ان کو بچپن میں فرمان نبوت و عقل و دانش عطا کی، اور کبھی انسانوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب کہ انسان کامل عقل کی حد بلوغ 40 سال کو پہنچ گیا، لہٰذا جس طرح خدا کے لیے یہ ممکن ہے بچپن میں حکمت عطا کرے، اس کی قدرت اس کو 40 سال میں حکمت عطا کرتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہیرودیہ نام ہے، ہیرودیہ نے کہا کہ میں یحییٰ کے سر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتی، کیونکہ اس نے مجھے اور تجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، تمام لوگ ہماری عیب جوئی کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو سکون حاصل ہو اور میرا دل خوش ہو تو تجھے یہ کام انجام دینا چاہیے۔ ہیرودیس جو کہ اس عورت کا دیوانہ تھا، انجام پر غور کیے بغیر یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا، اور ابھی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اس بدکار عورت کو پیش کر دیا، لیکن آخر اس کے لیے اس کام کے ہولناک نتائج نکلے۔ یہاں پر یہ ختم ہو گیا جو ہم پڑھ رہے تھے، جو ہیڈنگ تھی۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام۔ تو جی اب یہاں پر یہ قصہ شروع ہونے جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے ہے سین نون حسنہ اور اشیاء، یہ دونوں ورڈ انورٹڈ کاما میں، حسنہ اور اشیاء، الف شین یہ الف عین، حسنہ اور اشیاء، اچھا دو بہنیں تھیں۔ پہلی حضرت عمران کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل کی بہت اہم شخصیت تھے۔ دوسری کو اللہ کے ایک نبی زکریا علیہ السلام نے اپنی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا۔ کئی سال گزر گئے، حسنہ کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک روز وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچوں کو غذا دے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھا تو اولاد کی خواہش اس کے دل میں آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ انہوں نے خلوص دل سے بارگاہ خداوندی میں بیٹے کی درخواست کی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، یہ مخلصانہ دعا ہدف اجابت کو پہنچی اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کے شوہر حضرت عمران علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی کہ انہیں ایک بابرکت لڑکا عطا کیا جائے گا جو لا علاج مریضوں کو شفا دے گا، حکم خدا سے مردوں کو زندہ کرے گا، اور بنی اسرائیل کے لیے پیغمبری کے فرائض بھی انجام دے گا۔ انہوں نے یہ واقعہ اپنی بیوی سے بیان کیا۔ وہ حاملہ ہوئی تو ان کا خیال تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو اس وقت ان کے رحم میں ہے۔ وہ بے خبر تھیں کہ ان کے رحم میں تو اس لڑکے کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا ہیں۔ اسی لیے انہوں نے نظر کی تھی کہ بیٹے کو خانہ خدا بیت المقدس کا خدمت گزار بنائیں گی۔ قرآن میں زوجہ عمران کی نظر کا تذکرہ ہے۔ وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے نظر کی کہ اپنے بچے کو بیت المقدس کا خدمت گزار بنائیں گی، کیونکہ اللہ نے ان کے شوہر عمران کو جو اطلاع دی تھی اس سے وہ یہ سمجھے بیٹھی تھیں کہ ان کے یہاں لڑکا ہوگا۔ اب لکھا ہے محرن، میم ہے رے الف اور اس پہ دو زبر، محرن، اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے یہ ورڈ۔ اس میں لکھا ہے کہ محرن استعمال کیا ہے اور محرت یعنی میم ہے رے گول تا نہیں کہا۔ انہوں نے خدا سے درخواست کی وہ ان کی نظر قبول کرے۔ محرر تحریر کے مادے سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے آزاد کرنا۔ اس زمانے میں یہ لفظ ایسی اولاد کے لیے بولا جاتا تھا جو عبادت خانے کی خدمت کے لیے معین کیے جائے تاکہ وہ عبادت خانے کی صفائی اور دوسری خدمات انجام دیں اور فراغت کے وقت پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ محرر ان خدمت گزاروں کو اپنے لیے کہتے تھے کہ وہ ماں باپ کی ہر قسم کی خدمت سے آزاد ہوتے تھے اور عبادت خانے کی خدمت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جب بچے خدمت کے کچھ قابل ہو جاتے بالغ ہونے تک تو ماں باپ کی نگرانی میں خدمت انجام دیتے تھے اور بعد ازاں خود سے کام کرنے لگتے تھے۔ چاہتے تو عبادت خانے میں اپنا کام ختم کر کے باہر چلے جاتے اور چاہتے تو وہ کام کو اپنے جاری رکھتے۔ اب ہم پیج 326 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ ہیڈنگ بھی نئی ہے، لکھا ہے پالنے والے یہ تو لڑکی ہے۔ یہ ہیڈنگ آئی ہے، پھر سے پڑھتی ہوں، ہیڈنگ ہے پالنے والے یہ تو لڑکی ہے۔
لکھا ہے جب پیدائش ہوئی تو مادر مریم سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ لڑکی تھی۔ اب وہ پریشان ہوئیں، سوچنے لگیں کہ کیا کروں، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت تو لڑکے کیا کرتے ہیں۔ قبل ازیں کبھی کسی لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن میں بچی کی ولادت کے بعد مادر مریم سلام اللہ علیہ کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ خدا بندہ، میں نے بچی کو جنم دیا ہے اور تو جانتا ہے کہ جو نظر میں نے کی ہے اس کے لیے لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی اور لڑکی لڑکے کی طرح ان فرائض کو انجام نہیں دے سکتی۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے لیکن قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ خدا تعالیٰ نے مریم سلام اللہ علیہ کو حسن قبول سے نوازا اور ان کی پرورش اچھے پودے کی طرح کی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما ختم ہو گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کے ہم نے الفاظ پڑھے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے در حقیقت جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ کسی لڑکی کو خانہ خدا بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا جائے گا، لہٰذا وہ چاہتی تھیں کہ ان کے شکم میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہو، کیونکہ قبل ازیں کبھی کسی لڑکی کو اس مقصد کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، لیکن کہ خدا تعالیٰ نے اس پاکیزہ لڑکی کو پہلی مرتبہ اس روحانی اور معنوی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس کی خدمت کے دوران میں ماہواری میں کبھی مبتلا نہیں ہوئیں کہ انہیں اس روحانی مرکز سے دور ہونا پڑتا۔ ممکن ہے کہ اس نظر کی قبولیت اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کا قبول بارگاہ ہونا اس کے بارے میں ان کی والدہ کو الہام کے ذریعے مطلع کیا گیا ہو۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ خدا نے زکریہ کو مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کے لیے منتخب کیا تھا، کیونکہ جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لیکن کوئی بھی صورت یا آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے بھی لکھنا شاید بھول گئے ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا یہ نام ان کی والدہ کے ذریعے سے وضع حمل کے وقت ہی رکھا گیا تھا۔ یاد رہے کہ مریم سلام اللہ علیہ کی لغت میں عبادت گزار خواتین کو کہتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ نام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پاک باز والدہ کے اس انتہائی عشق اور لگاؤ کا مظہر ہے جو انہیں اپنے بچے کو عبادت الہی کے لیے وقف کرنے کے لیے تھا، لہٰذا انہوں نے نام رکھنے کے لیے ساتھ ہی خدا سے درخواست کی کہ وہ اس نومولود بچی اور اس کی آئندہ اولاد کو شیطانی وسوسوں سے بچائے رکھے اور انہیں اپنے لطف و کرم کی پناہ میں رکھے۔ اچھا، اب پھر ہیڈنگ آ گئی ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش کے لیے قرا کشی، قاف ر عین ہے، قرا کشی، کاف شین چھوٹی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے۔ لکھا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ پیدائش کے بعد اپنی نوزائیدہ بچی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر عبادت خانے میں لے آئیں۔ وہاں بنی اسرائیل کے علماء اور بزرگوں سے کہنے لگیں کہ یہ نومولود بچی خانہ خدا کی خدمت کے لیے نظر کی گئی ہے، اس کی سرپرستی اپنے ذمے لے لیں۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ چونکہ حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان سے تھیں اور یہ ایک بزرگ خاندان تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے علماء اور عبادان کی سرپرستی کا منصب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ پیج 327 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے قرآن ڈال کر فیصلہ کرنے پر ان کا اتفاق ہو گیا۔ وہ ایک نہر کے کنارے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی قرآن ڈالنے کی لکڑیاں پیش کی ہاں، ان میں سے ہر ایک لکڑی یا قلم پر ان میں سے ایک کا نام لکھا گیا۔ جو قلم پانی میں ڈوب جاتی اس کا قرآن نکلتا، صرف جس کی قلم سطح آب پر رہتی اس کے نام قرآن شمار ہوتا۔ جس قلم پر حضرت زکریا سلام اللہ علیہ السلام کا نام تھا پہلے پانی کی گہرائی میں چلی گئی اور پھر پانی پر ابھر آئی۔ یوں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی سرپرستی کا منصب حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا اور حقیقت میں بھی وہی اس کام کے لیے اہل تر تھے، کیونکہ ایک تو وہ پیغمبر خدا تھے اور دوسرے ان کی بیوی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی خالہ تھی۔ پھر اس واقعے کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ کی سرپرستی کے تعین کے لیے جب وہ اپنی قلمیں پانی میں ڈال رہے تھے تم موجود نہ تھے۔ اب انورٹڈ کاما میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے یوں ہی جب وہ کفالت مریم سلام اللہ علیہ پر جھگڑ رہے تھے تم پاس نہ تھے اور یہ سب کچھ تم پر
صرف وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ جناب مریم کے سرپرست حضرت زکریا، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ حضرت زکریا کی سرپرستی میں پروان چڑھیں اور خدا کی عبادت و بندگی میں اس طرح مستغرق ہوئیں کہ ابن عباس کے بقول جب وہ 9 سال کی ہوئیں تو دن کو روزہ رکھتیں اور رات کو عبادت کرتیں۔ پرہیزگاری اور معرفت الہی میں انہوں نے اتنی ترقی کی کہ اس دور کے احبار اور پارسا علماء سے بھی سبقت لی گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے محراب کے پاس آ کر دیکھتے تو خاص غذائیں رکھی رہتی تھیں، انہیں بہت حیرانی ہوتی۔ ایک دن پوچھنے لگے یہ کھانا کہاں سے لائی ہو؟ تو اب آگے لکھا ہے مریم سلام اللہ علیہ بولی، اب جو بولی وہ انورٹڈ کاما میں ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کا حصہ ہے۔ وہ بولی انورٹڈ کاما میں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور وہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ غذا کیسی تھی اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے کہاں سے آتی تھی؟ اس بارے میں قرآن میں کچھ بیان نہیں کیا گیا، لیکن بہت سی شیعہ و سنی کتب کی روایات سے جو تفسیر عیاشی وغیرہ میں مذکور ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے پھلوں کی ایک قسم تھی جو بے موسم حکم پروردگار سے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے محراب کے پاس پہنچ جاتے، اور یہ بات کوئی باعث تعجب نہیں ہے کہ خداوند متعال اپنے کسی پرہیزگار بندے کی یوں پذیرائی کرے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایک روز امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ حالت یہ تھی کہ کئی روز سے ان کے ہاں ٹھیک سے کھانا بھی میسر نہ تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس مخصوص غذا دیکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے عرض کیا کہ خدا کے یہاں سے، کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہم آگے پیج نمبر 328 پر لکھا ہے کہ اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کی طرح ہے۔ وہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے محراب کے پاس آئے تھے، وہاں کھانے کی کوئی خاص چیز دیکھی تو پوچھنے لگے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ خدا کے یہاں سے آیا ہے۔ اچھا، اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ پھر ایک ہیڈنگ ہے، لکھا ہے کہ فرشتے جناب مریم سلام اللہ علیہ سے باتیں کرتے تھے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ایک بلند فضیلت یہ تھی کہ فرشتے ان سے باتیں کیا کرتے تھے، جس سے آپ علیہ السلام سلام اللہ علیہ کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ فرشتے حضرت مریم، اب انورٹڈ کام میں لکھا ہے کہ فرشتے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بشارت دیتے ہیں کہ خدا نے انہیں برگزیدہ کیا اور چن لیا ہے اور انہیں پاک قرار دیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یعنی تقوی، پرہیزگاری، ایمان اور عبادت کے نتیجے میں وہ خدا کے برگزیدہ اور پاک لوگوں میں سے ہو گئی ہیں اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی پیدائش کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اب لکھا ہے کہ پہلا حصہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی اعلیٰ انسانی صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور برگزیدہ انسان کے طور پر آپ کا نام لیتا ہے، اور دوسرے حصے میں اصطفیٰ کا ان کے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ قرآنی گفتگو اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے زمانے میں عظیم ترین منزلت کی مالک خاتون تھیں، اور یہ جو ہم نے لائن پڑھا کہ قرآن کی گفتگو ہے کہ وہ اپنے زمانے میں عظیم ترین منزلت کی خاتون تھیں، یہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ امر بانو اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں منقول ان روایات کی نفی نہیں کرتا جن میں ان کے لیے فرمایا گیا کہ آپ تمام جہانوں کی عورتوں سے برتر اور افضل ہیں، کیونکہ متعدد روایات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اولین و آخرین تمام زمانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، اور العالمین کا لفظ بھی اس بات
کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن حکیم میں اور دیگر عبارات میں ایسے لوگوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے جو ایک وقت اور ایک زمانے میں زندگی بسر کرتے تھے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ واضح ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے مومنین کو اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ان تمام تفصیلات کو کہ جو ہم حاشیے میں لکھی ہوئی تھیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ قرآن میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے فرشتوں کی گفتگو کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو خدا کی طرف سے برگزیدہ ہونے کی بشارت دینے کے بعد کہا کہ آپ اب پروردگار کے حضور خضوع کرو اور خضوع کا خیر زواد واو این خضوع کرو اور سجدہ و قیام بجا لاؤ۔ اور یہ جو بات پڑھی ہم نے انورٹڈ کاما میں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ در حقیقت اس عظیم نعمت پر شکرانہ تھا۔ تو یہ ہم نے یہاں تک کا پڑھ لیا، جو ابھی جس کی ہیڈنگ تھی کہ فرشتے جناب مریم سلام اللہ علیہ سے باتیں کرتے تھے، اس ہیڈنگ کے نیچے بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سر آغاز۔ لیکن ہم ابھی اگر پڑھنا شروع کریں گے تو 1 منٹ میں ہم مکمل بھی نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ہم اس کو اپنی اگلی آڈیو کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی پڑھیں گے۔ بس ایک ریکارڈنگ ختم کر کے اگلی آن کریں گے۔ آپ بھی اس کا جیسے یہ ختم ہو، آپ جو اپلوڈ ہوئی اگلی آڈیو کو آن کر لیجئے اور مل کر ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔